आज मेरा टॉप नंबर 9 है। और आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द आइसबर्ग पर्सनालिटी। आइसबर्ग पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट ने जो है और फिलोसफर ने इंट्रोड्यूस कराया था, उसका नाम था सिगमंड फ्रॉयड। और ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट था और इसने बहुत सी किताबें लिखी हैं अपने इस टॉपिक को। बाद में ये इसने लिखी थी 1915 में। उसके बाद फिर दूसरे जो फ़िलासफ़र आए, जैसे वाइट बैन जो अमेरिकन फ़िलासफ़र थे, बाद में प्रोफेसर जॉन एंगरलेडर। इन लोगों ने बहुत काम किया इस फ़िलासफ़ी के ऊपर, और इस पर मोर देन 100 फ़िलासफ़र ने अपनी बुक्स लिखी हैं, अपने एनालिसिस किए हैं। तो अब ये बहुत ही मैच्योर टॉपिक है यूरोपियन फ़िलासफ़ी में और यूरोपियन में थिंक टैंक में, और बहुत से लोगों ने इसकी ब्रांचें निकाल ली हैं। तो इसके ऊपर मैंने कहा थोड़ा सा, असल मेरा जो कोशिश है कि मैं यूरोपियन फ़िलासफ़र्स की थिंकिंग को, उनके थॉट प्रोसेस को समझूं, उसके बाद मैं उसको ट्राई करूं, मैच करूं अपने इस्लामिक फ़िलासफ़र के साथ। उसी टॉपिक के ऊपर देखूं कि हमारे इस्लामिक फ़िलासफ़र क्या कहते हैं, और फिर इन दोनों फ़िलासफ़र का स्कूल ऑफ थॉट की कंक्लूजन क्या है, वो दोनों किस पॉइंट पर पहुँचें और कहाँ डिफरेंसेस हैं। तो ये जो आइसबर्ग पर्सनालिटी है, ये सेगमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई थी। अब वो ये आइसबर्ग, पहले समझा आइसबर्ग क्या है। आइसबर्ग ये है कि असल में ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जैसे कनाडा से ऊपर का इलाका, और ये जो आपका ग्रीनलैंड के नीचे का इलाका, या फिर अंटार्कटिका में ये बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और ये ग्लेशियर जो हैं फिर वो इन्वायरमेंट की तब्दीली की वजह से ये मेल्ट होते हैं, और फिर वो टूट के फिर वो समंदर में बहना शुरू कर देते हैं। और जो साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च की, तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जितने भी आइसबर्ग हैं वो कम से कम 10% ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, और 90% जो हैं वो पानी के अंदर होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि वो टाइटैनिक जहाज़ जो ड्रॉन हुआ था, वो भी इसी एरिया में हुआ था, आइसलैंड के नीचे, और ईस्ट कनाडा के बराबर में ग्लेशियर के से टकराया था, आइसबर्ग से टकराया था। और वो यही हुआ था, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, और वो जो टाइटैनिक के जो कैप्टन वो समझ रहा था कि हम उसके बराबर से गुजर जाएंगे, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि जो आइसबर्ग है वो 90% नीचे है, और उससे टकराने के बाद फिर वो इतना हैवी इतना मजबूत जहाज़ फिर वो टूट के टुकड़े हो गया और डूब गया। तो आइसबर्ग के बारे में ये है कि वो सिर्फ 10% नज़र आ रहा होता है, और 90% है वो नज़र नहीं आता। तो ये जो कहते हैं माइंड साइंस के जो साइंटिस्ट हैं सेगमन, उसने कहा कि ये पूरा अप्लाई होता है ह्यूमन साइंस के ऊपर भी। इसी तरह 90% इंसान की जो पर्सनालिटी है वो दुनिया के सामने नहीं होती, सिर्फ वो 10% पर्सनालिटी दुनिया को दिखा रहा होता है। इंसान का जो पोर्शन नज़र नहीं आता, इसको लाशोरी तौर पर इंसान छुपा कर रखता है। ये नॉर्मल है कि इंसान खूबसूरत दिखे, लोगों को खूबसूरत दिखाए, लेकिन जो लोग इसका ऑब्सेसिव होते हैं, जो अपने ऊपर मार्क्स पहन लेते हैं, वो नहीं होते जो दिखते हैं। असल में वो बहुत ही अपने अंदर हाई रिस्क और डेंजरस बिहेवियर को कैरी कर रहे होते हैं। ये बिहेवियर उनको मेंटली मैच्योरिटी में और अपने कैरेक्टर बिल्ड में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत मुश्किल पैदा कर रहे होते हैं। और यही हिडन पर्सनालिटी इशू जो है आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत पेनफुल होते हैं। आपकी रिलेशनशिप अपनी एज ए स्पाउस बहुत मुश्किल में होती है, एज ए पेरेंट, एज ए चाइल्ड, इवन एज ए आपका जो है मोरल सोसाइटी के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, आपकी हर जगह आपकी ये जो कहते हैं डेंजरस बिहेवियर है, उससे आपको नुकसान पहुंच रहा होता है, और जो आपके लोग सराउंडिंग में होते हैं उनको नुकसान पहुंच रहा होता है। अब एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के लिए, पॉजिटिव फैमिली के लिए इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सेगमेंट कहता है कि ये दो चीज़ों की वजह से पैदा होती हैं, एक है इमेज मैनेजमेंट, दूसरा आइडेंटिटी। इमेज मैनेजमेंट ये है कि ये इस आइसबर्ग का हिस्सा जो दुनिया को नज़र नहीं आता, इसमें वो इमेज है जो दूसरों को आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। हम किस तरह दिखते हैं, किस तरह बात करते हैं, किस तरह हम दिन भर के काम करते हैं, किस तरह लोगों से मिलते हैं, किस तरह से हम लोगों को पोज कर रहे होते हैं। ये जो लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं या दूसरों को से कहीं उनको डर होता है, ये कम्प्लेक्सेस होते हैं, वो अपने ऊपर एक इमेज पहन लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, और इस चीज़ को सेगमेंट जो कहता है वो इमेज मैनेजमेंट कहता है।
انسیکیور پرسن جو ہے وہ لمبے عرصے تک اس ماسک کو لگا کے رہتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اوور دا پیریڈ اس کی روح کے اندر، اس کی پرسنالٹی میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ لاشعوری طور پر لیوش اسپینڈنگ کر رہا ہوتا ہے، مہنگے مہنگے کپڑے خرید رہا ہوتا ہے، مہنگے مہنگے جیولری خرید رہا ہوتا ہے، اور اس کے ایکسپینسو ہاؤسز لے رہے ہوتے ہیں، بڑی گاڑیاں لے رکھ ہوتی ہیں۔ وہ اپنے نفس کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو انسیکیورٹی میں اپنے آپ کو پوز کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو بیوٹی انہانسمنٹ سرجری، شو آف کرنا، لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا، وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ ڈیورنگ دی امیج مینجمنٹ ہم ایموشنل کو دبا رہے ہوتے ہیں، اور اس ایموشن دبانے کی وجہ سے ایک لا آف نیچر ہے، جو بھی چیز آپ دبائیں گے وہ اسی فورس کے ساتھ اوپر آئے گی، وہ گریویٹی کی فورس کے ساتھ اوپر آئے گی۔ تو آپ اس کو اپنے آپ کتنے ہی ایموشن کو دبا لیں، لیکن وہ فورس جو ہے کم از کم اوپر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس پروسیس میں کہ جب اپنے ایموشن کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو دبا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے فیلنگ آف فیئر پیدا ہو جاتی ہے، ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہیں، انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے، سیلفشنیس، شیم فل ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں، آپ کو انسٹنکٹ ایگریشن آ جاتا ہے آپ کے اندر، irrational وشز پیدا ہو جاتی ہیں، آپ کے امورل ارج پیدا ہو جاتی ہے، بغض، کینہ، اور جناب دنیا سے محبت، اور یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ اوور دا پیریڈ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جتنا میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ ایموشن کو دبائیں گے، اتنا ہی فورس کے ساتھ جو گریویٹی اس کو اوپر لے کے آئے گی۔ آپ کتنی ہی کوشش کر لیں اپنے آپ کو چھپانے کی، اپنے اس پورشن کی، انسین پورشن چھپانے کی، لیکن وہ ایکسپوز ہوں گے، اس لیے کہ انسین جو ایموشن جو ہے، جو گریویٹی کی فورس ہے، وہ اوپر لے کے آئے گی آپ کو، اور آپ اپنی تمام توانائیاں جو اپنی حقیقت کو چھپانے میں لگاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چھپ پاتی ہیں، اور وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بہتر ہے کہ ہم لوگ انٹیگریٹی کے ساتھ ریئل لائف گزاریں اور جھوٹی لائف سے بچیں۔ انٹیگریٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، آپ وہ کام کریں جو رائٹ ہے، وہ آپ کا ایتھیکل کے لیے بہت ساؤنڈ ہے، کہ آپ مطلب اللہ دیکھ رہا ہے، آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، خواہ آپ کا باس آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، آپ وہ کام کریں جو رائٹ ہے۔ تو آپ انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے اس پورشن کے اوپر جو لوگ نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر کام کریں، اور بالکل آپ ایک ریئل لائف گزاریں، کسی قسم کی پوزنگ نہ ہو، تو وہ آپ کی ہیلدی لائف کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، آپ کی ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ سیگریمنٹ کہتا ہے وہ آئیڈینٹی ہے۔ آئیڈینٹی بہت ڈینجرس چیز ہے۔ وہ یہ چیز ہے کہ ہم لوگ جو ایک امیج بنا لیتے ہیں جو 10% کے بیسس کے اوپر، اس کے بیسس پر ہم ایک شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ریئل لائف میں اس کے پاس آتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ قائم کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہائیلی ان ایتھیکل آدمی ہے، یا کوئی انسان ہے، یا ہائیلی ڈس آنیسٹ انسان ہے، تو آپ کو شوق وہ پہنچتا ہے، اور آپ کا امیج جو ہے شیٹر ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اس کی ریئل فیس سے ایکسپوز ہونے لگتے ہیں۔ اور بڑی عجیب سی بات میں نے پڑھی، میں نے ایک انسینٹ پروفٹ سیمول تھے، اور یہ جو ہے 1070 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک اپنے کوڈ ہیبرو زبان میں کوڈ لکھا تھا، وہ بڑا پیارا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ان کو جوڈیزم اور کرسچن جو ہے ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا پروفٹ مانتے ہیں، اور انہوں نے لکھا تھا کہ مین لکس آن دا آؤٹ سائڈ اپیئرنس بٹ گاڈ لکس آن دا ہارٹ، کہ انسان جو ہے وہ آپ کی اپیرنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ آپ کے ہارٹ کو دیکھ رکھا ہوتا ہے۔ یہ جو پروفٹ ہیں، یہ انسینٹ پروفٹ ہیں، قبل مسیح 170 میں پیدا ہوئے تھے، اور وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی پرسنالٹی کی میچورٹی کے لیے اور کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم 90% والے پورشن پہ کام کریں۔ جو چیز چھپی ہے دنیا کی نظر سے، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن آپ کی دنیا اور آخرت کی اور آپ کی ہر رشتے کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سیگمنٹ کہتا ہے جب ہم اپنے انسین پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں پیس آئے گا اور خوش لائف گزاریں گے۔ میری آنکھیں کھل گئیں اس بات پڑھ کے، اس لیے کہ جو سیگمنٹ نے اپنے پوری زندگی کے انالیسس کے بعد، ہزاروں لوگوں کے انٹرویو کے بعد، ان کے لائف پہ کام کرنے کے بعد یہ کہا کہ جب ہم اپنے انسین پورشن پہ کام کریں گے تو ہماری زندگی میں پیس آئے گی۔
یہی صوفیزم ہے، یہی اسلام ہے کہ ہم جو 10% جو ہمارے دل کے 90% جو ہمارے دل کے اندر ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ یہی امام غزالی کی فلاسفی ہے کہ پیوریفیکیشن ہارٹ کے اوپر، کہ جو آپ کی دل کی بیماریاں ہیں جس میں آپ کا وہ غصہ ہے اور جو خواہش ہے، اس خواہش کے اندر ہر قسم کی خواہش ہو سکتی ہے، خوبصورت دکھنے کی خواہش، مال کی خواہش، دنیا کی خواہش، حسد کی خواہش، جو بھی دل کی بیماریاں ہیں، اگر آپ اس کو صاف کریں گے اوور دا پیریڈ تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا اور آپ کے اندر وہ بلیسنگ اترے گی جو اللہ تعالیٰ آپ کو کرم دے گا. یہ بہت تھیوری جو ہیں جو کہتے ہیں آپ کا جو ویسٹرن ورلڈ ہے اور جو ہمارا مسلم ورلڈ کے سائنٹسٹ ہیں، اسکول تھاٹ ہے، وہ دونوں اوور دا پیریڈ اسی کنکلوژن میں ڈرا کیے ہیں کہ آپ کی ہیلدی لائف کے لیے، آپ کی مینٹل میچورٹی کے لیے، آپ کی کریکٹر بلڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے اوپر کام کریں اور دل کی بیماریوں کا علاج کریں. آگے سیگمنٹ کہتا ہے کہ انٹیگریٹی سب کا زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اس فلاسفی پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ. اٹ از دی سرفیس آف دا آئس برگ میک دی ڈیپسٹ پارٹ آف دی اسٹل انڈر دی سرفیس. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو آپ کی وہ آئس برگ ہے، وہ اوپر والا پیک ہے اور جو نیچے والا پیک اگر ایک میچ ہو جائیں، مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی آپ کا کوئی دکھاوا نہیں ہے اور آپ کی پرسنالٹی ثابت ہے، پھر آپ کی زندگی میں پیس اترے گا اور آپ کا کہتے ہیں سکون زندگی میں آئے گا. اور یہ سیمول کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اور یہی جو ہے وہ آپ کا زندگی وہ کہتا ہے کہ سکسیزفل لائف کے لیے ضروری ہے. تو میں کم بیک آتا ہوں امام غزالی کے اوپر. میں نے میری کئی آڈیو ہیں، وائس نوٹ ہیں پیوریفیکیشن آف ہارٹ پہ، کہ وہ آپ کس طرح اپنے دل کی صفائی کریں جو اسپریچول ہارٹ ہے. تو پورا میں اس کو سمرائز کرتا ہوں سیگمنٹ کی فلاسفی کو اور جو انہوں نے اپنے زندگی کا لب لباب نکالا اور اس فلاسفی کو اور امام غزالی کی فلاسفی کو. کیونکہ امام غزالی اور جلال الدین رومی، علامہ اقبال نیچے آ جائیں تو وہ آپ کا کشف المحجوب، دادا گنج بخش اور واصف علی واصف، سارے صوفی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کی سکسیس اسی میں ہے، آپ کا پیس آف مائنڈ اسی میں ہے کہ آپ کا جو 90% جو آئس برگ ہے جو نظر نہیں آتا اس پہ کام کریں، یعنی کہ اپنے دل پہ کام کریں، دل کی بیماریوں پہ کام کریں اور اسی میں آپ کی سکسیس ہے. اور اس پہ کس طرح صاف کرنا ہے اس کے اوپر میرا الگ وائس نوٹ ہے، لیکن میں بریفلی ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس میں یہ کم از کم آپ ایک لسٹ بنائیں کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں. دنیا کے لوگ شاید نہیں دیکھ رہے لیکن آپ کو اور اللہ کو معلوم ہے اندر کیا خامیاں ہیں. آپ لسٹ بنائیں اور جو خامیاں موجود ہیں اس پر سلولی کام کریں. مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کا اندر غصہ بہت ہے یا اینگر مینیج، تو آپ کے بہت سی گوگلس میں آپ کہتے ہیں فری ویڈیو اویلیبل ہیں کہ کس طرح سے آپ اینگر مینجمنٹ پہ کام کریں، کس طرح سے آپ اس چیز کو ریکور کرنے کی کوشش کریں. اگر فرض کریں آپ کو دنیا کی محبت بہت بڑی ہوئی ہے تو اس کے الگ میتھڈ ہیں. آپ غریبوں کے علاقوں میں جائیں، وہاں پر ان کی ڈیپ لائف گزاریں ان کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلے گا ریئل لائف کیا ہے. تو ہر بیماری کا الگ ٹریٹمنٹ ہے اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور امام غزالی کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک محنت کرتے رہیں جب تک آپ کو اس میں مزہ نہ آنے لگے. مثال کے طور پر اگر آپ کنجوس ہیں، اگر آپ کے پاس اللہ کی راہ میں پیسے نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس وقت تک نکالتے رہیں جب تک آپ کو مزہ نہیں آنے لگے. جب تک کسی عبادت میں آپ کو مزہ نہیں آنے لگے اس مینس کہ وہ آپ کا وہ عبادت اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہو رہی ہے. حسن بصری صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو عبادت میں مزہ آ رہا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے اور آپ کو کوئی نیک عمل کرنے میں مزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ اوپر سے کھلا ہوا ہے. اگر وہ دروازہ بند ہے تو پھر آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا. تو دل کی صفائی کے معاملے میں جو بیماری آپ کے اندر ہے، جب تک اس پر اسٹرگل کرتے رہیں جب تک آپ کو اس چیز میں مزہ نہیں آنے لگے. اور اس طرح سے جو ہے آپ سلولی اوور دا پیریڈ اب اپنی ان بیماریوں پہ کام کریں گے. تو میں سیگمنٹ بھی کہتا ہوں اور امام غزالی بھی کہتا ہے آپ ایک اچھے فادر ہوں گے، آپ ایک اچھے کہتے ہیں اسپاؤس ہوں گے، آپ ایک اچھے ہیومن بینگ ہوں گے، آپ اچھے کمیونٹی کے ممبر ہوں گے، سوسائٹی کے لیے یوزفل ہوں گے اور لوگوں کی زندگی میں ایڈڈ ویلیو پیدا کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ کہ اگر آپ لوگوں کی زندگی میں اگر ایڈڈ ویلیو پیدا کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. میں اپنے لیکچر کو چھوٹا کرنا چاہتا ہوں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں سارے فلاسفر کی باٹم لائن کی طرح ہمیں اپنی
اپنی زندگی کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی بیماریوں پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی ہماری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یا اللہ پاک مجھ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔